पारस निम्रा अहमद। कमरे में मध्यम रोशनी थी। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी जो फैजान के चेहरे को चमका रही थी, वो तवज्जो और ध्यान से स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहा था। वक्फे वक्फे से सर हिलाता जैसे समझ आ रही हो। फिर इसने चंद बटन दबाए और प्रिंटर से आवाज़ें आईं। जूं जूं की आवाज़ के साथ चंद कागजात प्रिंट होकर निकले। इसने यके बाद दीगरे इनको फिर से पढ़ा और एक तलख मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। इसने फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया। सवेरा आपा, आप ठीक थी। तनवीर भाई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। वो इन कागजात को पढ़ता कह रहा था। क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता चला? वो जैसे उठकर बैठ गई। रिजवान भाई की मौत से अगली दोपहर पारस ने अपने और भाई जी के मुश्तरका अकाउंट से एक भारी रकम निकलवाई और इसी दिन वो रकम तनवीर भाई के अकाउंट में मुंतकिल की गई। मैंने इस अकाउंट नंबर को चेक किया है जिसके नाम की डिपॉजिट स्लिप मुझे मिली थी। ये तनवीर भाई का अकाउंट है। ओह, मगर तुम्हें डिपॉजिट स्लिप कहाँ से मिली? पारस के साथ काम करता हूँ और इसकी चीज़ों तक रसाई इतनी मुश्किल भी नहीं। वो अब फिर से लैपटॉप पे कुछ बटन दबा रहा था। मगर इसने तनवीर को पैसे क्यों दिए? या तो वो शुरू से इसका खेल का हिस्सा होंगे या बाद में इन्हें कुछ खबर हो गई होगी और जुबान बंदी की रकम इनको दी गई होगी। मगर फैजी, फिर क्या पारस तुम्हारी असलियत जानती है? और यहीं आकर फैजी उलझ गया। अगर तनवीर भाई और पारस मिले हुए हैं तो वो जानती होगी और वो मिले हुए हैं, मगर वो नहीं जानती। इसके अंदाज से नहीं लगता। वो कंफ्यूज था। तनवीर साहब ने पारस को फिर क्यों नहीं बताया? यहाँ आकर आपा मैं उलझ जाता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि तनवीर भाई की वफादारी किसके साथ है, मेरे या पारस, या वो हम दोनों से ही मुखलिस नहीं। चांद हमें खामोशी रही। सवेरा आपा ने जैसे सर पर हाथ मारा। याद करो फैजी, तनवीर साहब ने तुम्हें भाई जी के मरने के फौरन बाद बताया था कि इनके सर की पूंछ पे एक नुकीली चीज से किए गए जख्म का निशान था। जी, और जब मैं इधर आया तो उन्होंने इस बात को टालना चाहा, मगर मेरे इसरार पे उन्होंने एतराफ़ किया कि वो अब भी इसी बात पर कायम है। वो जैसे कुछ समझ रहा था। वो जख्म तनवीर साहब के अलावा अफजल बाबा ने भी देखा था। फैजी, अगर पारस ने तनवीर साहब को टिप किया है तो अफजल बाबा को भी किया होगा। एक तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि पारस की पार्टी कौन है और हमारी पार्टी कौन है। वो खैर, जब तक मैं अफजल बाबा से दोबारा बात करता हूँ, आप वो करें जो मैंने करने को कहा था, यानी तुम्हारे मंसूबे का दूसरा स्टेप। जी, अब वो वक्त आ गया है कि रिजवान हयात की बहन मरी आए और अपने भाई जी के कत्ल की एफआईआर दर्ज कराए। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो अभी तक कामयाब जा रहा था। बेफिक्र हो, मैं वीकेंड तक पहुंच जाऊंगी। फैजी ने मुस्कुराकर फोन रखा और इन प्रिंट आउट्स को देखा। इसे लगा इसके दुश्मन अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अफसर पापा ने दरवाज़ा धीरे से खटखटाया और ज़रा सा खोला। पारस घर में इसके सामने बैठी थी। झुककर दराज में कुछ रख रही थी। पहाड़ पे इसने सर उठाकर आईने में देखा, जिसका अक्स चौखट में खड़े अफसर बाबा को दिखा रहा था। मुड़े बगैर अक्स को देखते हुए कहते हुए दोनों हाथों से दाएं बाली का हुक खोलने लगे। ये शुजात ताहिर साहब आए हैं। मैंने इन्हें लॉन में बिठाया। आपको पूछ रहे हैं। बाली का कुंडा खोलते इसके हाथ रुके, फिर नीचे गिरे। उस स्टूल पे बैठे बैठे पूरी पलटी। क्या फिरोजा बेगम घर पर नहीं? वो उनके साथ ही बैठी हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। वो धीरे से वापस आने की तरफ मुड़ी। अक्स में अफसर बाबा पलटकर जाते दिखाई दिए। पारस ने फिर से बाली के कुंडे को छुआ। वो उसे उतारना चाह रही थी। वो इसे नहीं उतारना चाह रही थी। आईने से झांकती इसकी आंखों में एकदम इज़्तिराब और बेचैनी दर आई। गुस्सा भी, बेबसी भी, इंतज़ार भी, मगर बेपरवाही भी। वो ज़िंदगी के इन लम्हों में से एक लम्हा था जब इंसान बैक वक्त मुतज़ाद कैफियत का शिकार होता है। वो खुश भी होता है, नाखुश थी, परेशान भी और एक्साइटेड भी। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा होता और अंदर कहीं वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ठीक ठीक समझ पा रहा होता है। इसने आईने में देखते हुए शऊरी तौर पर अनमिट कहानियों की तलाश की, जैसे जादूगर बच्चों के अंगूठों पर ज़ाफ़रान की रोशनी लगाकर इन्हें जिन को बुलाने का हुक्म देते हैं।
اس نے بنا آواز کے آئینوں کو حکم دیا کہ وہ کوئی یاد اس کے سامنے لائے جو شجاع سے ملنے سے قبل اس کو ڈھارس سے اور اس کے رویوں کو ری شیپ کرنے میں مدد دے، اور دائیں بائیں اور بائیں کو دائیں دکھانے میں والے آئینے نے فوراً تعمیل کی۔ اس کی شفاف سطح پر بلبلے سے بتتے گئے جیسے کسی نے پانی میں پتھر پھینکا ہو، اور ان سے بنتے دائروں میں انمٹ کہانیاں پھر سے ابھرنے لگیں۔ وہ فون کا ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی، 16-17 برس کی لڑکی جس کے چہرے پہ ہجان و خوف تھا۔ اس کی بالیاں کانوں میں نہیں تھیں، نگاہیں بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ تو میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ دوسری جانب شکوہ کر رہا تھا۔ لڑکی کا ضبط جواب دینے لگا۔ جواب؟ تمہارے خط کا؟ شجاع، پہلے میری بات کلیئر کر لو۔ میں تمہیں فون تمہارے خطوں کا جواب دینے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مگر تم نے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ پارس نے بے چینی سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ برونی برآمدہ سنسان تھا اور دروازہ اندر سے بند۔ نہ جانے کب وہ دھر دھر آنے لگے۔ شجاع، تم کیوں مجھے خط لکھتے ہو؟ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ باہر جا کر وہ نڈر ہو گیا تھا، یا شاید بے باک۔ لڑکی کو ماتھے پہ پسینہ آنے لگا۔ شجاع پلیز، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے خط مت لکھنا، اور تم پھر مجھے خط لکھنے لگ گئے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے تم سے بات کرنے کو۔ تمہیں صرف اپنے دل کی پرواہ ہے، میری عزت کا کوئی خیال نہیں۔ تمہارا خط ملنے کے بعد چاچی اور تمہاری بہنیں مجھے کیسی باتیں سناتی ہیں۔ امی اور شکیل میرا کیا حال کرتے ہیں، تمہیں کوئی احساس ہے؟ تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ تم بس۔ میں لمبی بات نہیں کر سکتی، بس میری آخری بات سن لو۔ آئندہ مجھے خط مت لکھنا، کسی صورت نہیں۔ سنا تم نے؟ اور اس نے فون رکھ دیا۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ لٹ کر اس نے گھڑی کو دیکھا۔ 2-2.5 منٹ کی کال تھی، اور بل میں کیا پتہ چلے گا؟ کون سا امی بل چیک کرتی تھی؟ اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ پانی کی سطح پر بنتے دائرے غائب ہونے لگے۔ پارس نے بالی کا کنڈا بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالیاں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بالوں میں ذرا سا ہاتھ پھیر کر ان کو سنوارتی باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لان میں مغرب کا اندھیرا پھیلا تھا، گہری نیلاہٹ، دن کا سب سے زیادہ ڈپریسنگ وقت، جب خوش سے خوش انسان پر قنوطیت اور اداسی چھا جاتی تھی۔ ایسی اداسی جس کا دور مکمل روشنی یا مکمل اندھیرا ہونے سے کب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لان چیئر پر فیروزہ مہر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے، نخوت سے مگر کرید کرید کر شجاع سے سوال کر رہی تھی، جو جینز اور سویٹ شرٹ میں ملبوس مہذب انداز میں بیٹھا شائستگی سے جواب دے رہا تھا۔ پارس کو آتا دیکھ کر احتراماً اٹھا۔ فیروزہ مہر نے بھی اس کی سمت دیکھا۔ دیکھو پارو، شجاع آیا ہے۔ اتنے سال بعد اسے ہمارا خیال آ ہی گیا۔ پارس سلام کہتی کرسی پر آ بیٹھی، تمکنت اور وقار سے کمر سیدھی رکھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ شجاع کہہ رہا ہے تو اسے ہوٹل میں ملا تھا، تو نے تو بتایا نہیں۔ فیروزہ مہر کے انداز پر وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ پارس نے ایک نظر ماں پر ڈالی۔ میں کب تمہیں ہر بات بتاتی ہوں، پہلے کبھی بتائیے۔ اب شرمندہ ہونے کی بجائے کی باری فیروزہ مہر کی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا، آنکھوں کا وہی دھیما نرم تاثر جو دل بکلا دے۔ فائن تھینکس، اسے سنجیدگی سے کہا، سر کو جنبش بھی دی۔ کیا کرتے ہو برطانیہ میں؟ فیروزہ مہر نے پھر سے پوچھنے لگی۔ چھوٹا سا ایک کاروبار ہے، اپنے سٹورز کی ایک چین جو چند ایک شہروں میں ہے۔ بڑی ترقی کر لی تم نے، مگر تعلیم مکمل کی یا نہیں؟ جی، ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی مکمل کر لی تھی، وہ متانت سے جواب دے رہا تھا۔ اور تمہاری ماں اور بہنیں اب کہاں ہوتے ہیں سب؟ دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، 2 ابھی امی کے ساتھ رہتی ہیں، وہیں لاہور میں۔ ہاں، ہم سے کبھی ملنے آتے تو ہمیں پتہ ہوتا۔ پیسے کی چکا چوند دیکھ کر تمہارے گھر والے تو سب بھول گئے تھے۔ محلہ کیا بتلا، سارے رشتے ناتے توڑ دیے، مگر خیر۔ فیروزہ مہر نے فاتحانہ نگاہ بنگلے پر ڈالی۔ ہمیں بھی سونے رب نے بہت دولت دی ہے، پارس کا شوہر رضوان صاحب اور ان کے ہوٹلز کا، تمہیں تو علم ہوگا نا؟ جی، انہیں بخوبی علم ہے۔ پارس جو خاموشی سے سن رہی تھی، شجاع کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ مسکرا کر بولی۔ شجاع نے نفی میں سر جھٹکا۔ علم ہے مجھے، میں پچھلے سال آنا چاہتا تھا آپ کے پاس، مگر تب معلوم ہوا پارس نے شادی کر لی ہے، سو میں رک گیا۔ پھر رضوان صاحب کی وفات کا پتہ چلا۔ پارس کے چہرے پر تکلیف اور ذیت ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا،
میں نے سوچا وہ عدت ختم کر لے تو میں مل لوں گا۔ اب عدت ختم ہونے کے بعد اس مہینے سے جیسے ہی پارس نے سب سے ملنا شروع کیا، ہوٹل جانے لگی تو میں بھی چلا آیا۔ ہاں، اسی وقت کا انتظار تھا مجھے۔ رضوان کی ڈیتھ کے 6 مہینے میں نے گھر سے نکلنا شروع کیا۔ جانتی تھی بہت سے لوگ اب ملنے چلے آئیں گے۔ وہ پھر سے مسکرا کر بولی جیسے مسلسل شجاع کو جانچ رہی ہو۔ اس کے بہن بھائی تو آئے ہی نہیں۔ فیروزہ مائی کو بے موقع محل یاد آیا۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے، 6 ماہ سے انتظار کر رہی ہوں، وہ سر کے بل آئیں گے امی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، عجیب سی مسکراہٹ جو پارس کا خاصہ نہیں تھی۔ فیروزہ مائی کا فون آ گیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پارس اور شجاع تنہا تھے یا پھر مغرب کا نیلا اندھیرا۔ کیسے آدمی تھے رضوان صاحب؟ وہ حضرات تذکرہ پوچھنے لگا۔ بہت اچھے۔ پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ڈیتھ کیسے ہوئی ان کی؟ اس کے چہرے پہ سایہ لہرایا، آنکھوں میں چبھن اتری۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے۔ اس نے اب کی بار 2 حصوں میں فقرہ کمپلیٹ کیا۔ یہ فقرہ وہ ایک حصے میں مکمل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ آگے کا کیا سوچا ہے تم نے؟ ہوٹل سنبھالوں گی اور رضوان کو یاد کروں گی ساری عمر، اور بس۔ پارس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بظاہر بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ کیا اب بھی تمہارے اندر تبدیلی کی خواہش نہیں ہے؟ وہ بہت اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرانی باتیں مت یاد کرو شجاع، میں نے اگر انہیں یاد کیا تو تمہاری طرف لمبا کھاتا کھلے گا۔ تم نے کہا تھا خط نہ لکھو، میں نے نہیں لکھا۔ پھر کہا فون نہ کرو، میں نے تمہاری آواز سننے سے بھی محروم رہا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی مقدم رکھی۔ میں نے کہا نہ پرانی باتیں مت یاد کرو، لمبا کھاتا کھلے گا ورنہ تمہاری طرف۔ قدرے سختی سے آگے ہو کر اس نے تنبیہ کی۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں پارس۔ تمہیں میرا خیال تب کیوں آیا جب میں ایک امیر بیوہ بن گئی ہوں؟ 8 سالوں میں پہلے کبھی میری کیوں یاد نہیں آئی؟ اسی وقت کیوں مجھ سے ملنے آیا جب میں نے ہوٹل سنبھالنا شروع کیا؟ وہ آگے ہو کر سختی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں تیش تھا، غصہ تھا اور ہر وہ جذبہ تھا جس سے آگ کی لپیٹیں نکلتی تھیں۔ میں تمہارے پاس کچھ بن کر آنا چاہتا تھا۔ میرے پاس اتنا کچھ ہونا چاہیے تھا کہ تائی مجھے انکار نہ کر پائیں، مگر مجھے بہت دیر ہوگی۔ جب میں آیا تمہاری زبان حیا سے شادی ہو چکی تھی۔ اچھی کور سٹوری ہے، مگر نہیں، مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گردن سیدھی رکھے اس نے سرد شعلوں میں ڈوبی نگاہوں سے کرسی پر بیٹھے شجاع کو دیکھا۔ ہمارے درمیان کچھ کامن نہیں ہے۔ تم جب آنا چاہو آ جاؤ، ملنا چاہو مل لو، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ شجاع ساتھ ہی کھڑا ہوا، پارس جانے کے لیے پلٹی۔ تم اب بھی وہی بالیاں پہنتی ہو جو میں لایا تھا۔ تب یہ اس لیے لایا تھا کہ یہ تمہاری خود پہ خرچ کرنے والی پہلی کمائی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ اب کس لیے ہے، جبکہ تمہارے پاس خود پہ خرچ کرنے کو کروڑوں روپے ہیں؟ پارس کے قدم زنجیر ہو گئے، مگر وہ مڑی نہیں، نہ ہی کچھ بولی۔ شجاع چلتا ہوا عین اس کے پیچھے آ رکا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، 100 روپے کی بالی کو 50 کی کہہ کر لایا تھا۔ یہ وہ پہلا اور آخری جھوٹ تھا جو میں نے تم سے بولا تھا، جو اعتبار گھٹانے نہیں بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم پھر بھی مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی۔ کچھ یہ کہہ کر ایک نظر اس کے بالوں کی پشت پر ڈال کر واپس پلٹ گیا۔ پارس بالکل سن کھڑی رہی، سانس ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے کٹورے بھرنے لگے۔ سفید سیاہ پیالے میں سرخی اور پانی ابھرا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑکھے۔ اس نے چہرہ موڑا۔ شجاع گیٹ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ پرانی یادیں مت دہراؤ، ورنہ تمہاری طرف لمبا کھاتا کھلے گا شجاع۔ وہ بھیگی آواز میں خود سے بڑبڑائی۔